अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई तवज्जो दिलाने वाला मौजू आपसे शेयर करेंगे और उस पर अपने माहिरीन की राय भी लेंगे कि पाकिस्तान सज़ाए मौत देने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आ गया है। अगर हम रैकेट देखें तो 351 फांसियों में से 39 फांसियाँ ऐसी हैं जिनको टेररिस्ट से एफिलिएट किया जा सकता है, टेररिज्म से एफिलिएट किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि अगर दहशत गर्दों को सज़ा देने की तादाद इतनी कम है तो क्या ये एग्जीक्यूशन की पॉलिसी या फांसी देने की पॉलिसी पाकिस्तान के फ़ायदे में जा रही है या नुकसान में जा रही है, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। पहले आपसे शेयर करते हैं वो फिगर्स जो फांसियों से मुताल्लिक हैं। सज़ाए मौत देने वाले ममालिक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। आर्मी पब्लिक स्कूल्स आने से अब तक मुल्क में 351 फांसियाँ हुई। साल 2014 में 7 फांसियाँ हुई, 2015 में 324 फांसियाँ हुई, 2016 से लेकर अब तक 20 फांसियाँ हुई। 351 में से सिर्फ 39 यानी 10% दहशत गर्दों को फांसी हुई। पाकिस्तानी जेलों में सज़ाए मौत के कैदियों की तादाद 8000 से ज़ायद है। इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब मौजूद हैं, इज़ वेरी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, तजिया निगार हैं। सारा बिलाल हैं, कानून दान हैं और समाजी कारकुन भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। जनरल साहब, 351 फांसियाँ, सिर्फ 39 ऐसे लोग जो किसी दहशतगर्द तंजीम से उनका ताल्लुक़ है, तो ये रेशो, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जी, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें दो पहलू हैं देखने के। एक तो ये है कि जो टेररिज्म के केसेस हैं वो पहले मिलिट्री कोर्ट्स बनने से पहले तो बहुत ही कम सज़ाएं मिल रही थीं, अक्सर लोग छूट जाते थे, एविडेंस के इशूज़ थे। और अब मिलिट्री कोर्ट्स में ही मेरा ख़्याल है ज़्यादातर लोगों को सज़ाए मौत वगैरह हुई है, कुछ थोड़े बहुत दूसरे पड़े हुए थे पहले के। लेकिन जो ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है आपको दूसरे लोगों की, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में 6-7 साल एक बैन रहा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से, उस पाबंदी की वजह से आपने फांसियाँ नहीं दी और वो एक बैकलॉग बनता गया। वरना मेरा नहीं ख्याल कि हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि 8000 के करीब लोग सज़ाए मौत वाले अंदर पड़े हों आपकी जेलों में। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और अगर फिर कभी आप बैन लगा के दोबारा कभी खोलेंगे तो ये शायद इससे दुगनी तादाद हो चुकी हो। अब चीज़ ये है कि जो हमारा जैसे कत्ल के मुकदमात हैं, दहशत गर्दी को आप छोड़ दें, नॉर्मल कत्ल के जो मुकदमात हैं जिनमें उमूमन मौत की सज़ा होती है, वो मुकदमा जो हैं उनमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। बाज़ औक़ात लोग ब्लड मनी दे के तो उससे अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन आम हालात में तो हमारा मज़हब यही कहता है कि जान के बदले जान आपने लेनी है। सो चुनाचे उस चीज़ की रोशनी में अगर आप देखें तो यहाँ सज़ाए मौत को मुअत्तल करना जो है वो आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम्स भी, समाजी भी और मजहबी प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसमें ये मैं समझता हूँ फ़र्क अपना रख लेना चाहिए कि जहाँ कहीं किसी की जान बचाई जा सकती है उसको जेल की सज़ा दे के उसको तरजीह देनी चाहिए। और वो तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आप इनकरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि वो मसालहत की तरफ जाएं। और सर इसी पॉइंट से एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं और सारा की तरफ चलते हैं। सारा 90% केसेस ऐसे थे जिनका ताल्लुक दहशत गर्दी से नहीं है, और वो लोग जिन्हें फांसियाँ दी गई हैं वो वल्नरेबल थे, कमज़ोर थे, या ज़हनी तौर पे कमज़ोर थे, या गरीब थे, या कम सिन लोग, उनकी तादाद उनमें ज़्यादा है। तो ये एथिकली कितना ठीक है और प्रैक्टिकली कितना ठीक है? वो इस्लामिक लॉ की भी बातें की हैं, I'd like to address those as well, लेकिन मैं आपका सवाल पहले जवाब देती हूँ। देखिए, एक ऐसा मुआशरा हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें कोई भी कानूनदान, जुडिशरी के लोग, कोई पाकिस्तान का ऐसा शहरी है ही नहीं कि जो कह सकता है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भरपूर खामियां हैं। नहीं है, ठीक है ना? ये तो तमाम लोग तस्लीम करते हैं कि है खामियां और सीरियस खामियां हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पुलिस टॉर्चर एक रेगुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमने एक और रिपोर्ट दर्ज की थी पिछले दो सालों में। हमने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ लेते हुए हमने काउंट किए थे कि पुलिस टॉर्चर के केसेस कितने हैं, जो कि हुकूमत के अपने फिगर्स हमने देखे थे, और हमें 1900 केसेस वहीं पे मिले, यानी कि साल में एक से ज़्यादा बच्चे, औरतें, ये आदमी।
تو جب آپ اس سسٹم کو دیکھیں کہ اس سسٹم میں فیڈ ان کیا ہو رہا ہے, کنفیشنز انڈر ٹارچر ہو رہی ہے, مینٹلی لوگوں کی ایویلیویشن کرنے کا کوئی پریکٹیکلی کوئی انتظام نہیں ہے, سو دین یو سی کہ یہ انوسینٹ لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانے سے کچھ نہیں سالو ہونا. ٹھیک ہے سارا, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا جس کو آسٹینسبلی پولیٹیکل کنسنسس کے بعد لیا گیا, لیکن یہ بات بہت واضح تھی کہ آئیڈیا فوج کا تھا اور ان حالات کے مطابق بڑا ٹھیک آئیڈیا تھا, لیکن اب جب ہم اس کی ایگزیکیوشن, اس کی پریکٹیکلٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی ایگزیکیوشن پالیسی زیادہ کام کر رہی ہے یا آپ کے ملٹری آپریشن زیادہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایکچولی مجھے نہیں پتا کہ فوج کا آئیڈیا تھا یا کس کا تھا. آئی نو کہ جو ہماری سویلین گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پہ کسی نے اپوز نہیں کیا اس کو, لیکن اب دا پروف از ان دا پڈنگ. اب آپ دیکھیں کہ فگرز کیا کہتے ہیں. ملٹری کورٹس کی بات انہوں نے کی کہ ملٹری کورٹ سے اب یہ لوگ سارے ٹرائی ہو رہے ہیں. پچھلے سال صرف 19 لوگوں کو پھانسیاں وہاں سے بھی ملی ہیں. سو اگین, اور وہ بھی صرف 2 سال کی پروویژن آئی ہے, میں اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتی, لیکن 2 سال کی پروویژن آئی ہے. واپس تو آپ نے اسی کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ پاس جانا نہیں سارا, لیکن وہ شروع کی بات تھی کہ 2 سال تک یہ چلے گا, فی الحال کوئی لمٹ نہیں ہے. بٹ جو کرمنل 2 سال کی لمٹ ہے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ یا لمٹ ہے جی, 2 سال کی لمٹ ہے. اچھا کہ ملٹری کورٹس کی ورکنگ اس کے بعد شاید ایکسٹینشن ہو, وہ اور بات ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں 1 سال کے لیے, 2 سال کی, لیکن اس وقت جو پھر آپ نے واپس اسی نظام پہ جانا ہے جو کہ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. اب اس کی اگر آپ اسٹرکچرل پرابلمس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک یہ معاملہ یہ اسی طرح ہی رہے گا. اچھا تیسری, سوری, ٹھیک ہے, یہی پوائنٹ سارا, پلیز آئی ووڈ لائک ٹو ہولڈ یو ہیئر پلیز. اب راؤ صاحب, یہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم والا, اور سبھی ہم اس بارے میں بار بار بات کرتے ہیں, جب ملٹری کورٹس بنے تھے تو پیرل کورٹس کی بات کی تھی, لیکن جس طرح کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں سر, یہ تو ایزیلی نارمل کورٹس بھی کر دیتے کہ اگر آپ نے کسی ذہنی طور پہ معذور, کسی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب انسان نے اگر کوئی اقدام کر دیا ہے تو آپ نے اس کو سزا دی. تو سر ملٹری کورٹس میں اس میں کیا کارنامہ ہے؟ دس از مائی کوشچن کہ ملٹری کورٹس نے اس میں کیا نیا کیا ہے؟ دیکھیے, ملٹری کورٹس جو بنی ہیں اس کی جو فنڈامنٹل وجہ یہ تھی کہ ٹیرر کے جو کیسز ہیں وہ وہاں سنے جائیں گے, اور وہ ایک ڈیٹیرنس کے طور کے اوپر یہ جو کیپٹل پنشمنٹ انہوں نے ری انٹروڈیوس کی تھی, موریٹوریم لفٹ کیا تھا, کہ وہ ایک ڈیٹیرنس کے طور کے اوپر کام کرے گی. میرا جو فنڈامنٹل سوال وہ یہ ہے, میرا خیال ہے سارا صاحبہ کو بھی یہ ریز کرنا چاہیے تھا, کہ اگر کیپٹل پنشمنٹ سے دنیا میں جرم یا جرائم کا خاتمہ ہو سکتا تو وہ ممالک جو کہ اس وقت اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جہاں یہ رواج ہے ابھی تک, وہاں تو کوئی جرم نہ ہوتا. سر فہرستن میں سعودی عربیہ آ جاتا ہے, ایران آ جاتا ہے, ایون پاکستان آ جاتا ہے, انڈیا آ جاتا ہے. تو یہ انسانی تاریخ جو ہے اس کے آپ اوراق نکال کے دیکھ لیجئے, کیپٹل پنشمنٹ کسی مسئلے کا کبھی حل نہیں رہا ہوا. اسی لیے آج کل کے زمانے میں ایک ریفارم کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پنشمنٹ تو ہونی ہے, لیکن پنشمنٹ کی نیچر کیا ہونی چاہیے اور اس کے عناصر کیا ہونے چاہیے, کہ اس عرصے میں جب کہ کوئی ایک پرزنر جو ہے وہ جیل میں ہے اس کو کس طریقے سے ریفارم کیا جا سکتا ہے. جہاں تک رہا ملٹری کورٹس کا, میں کہوں گا کہ اس کے اوپر بہت سے قدغن لگائے گئے ہوئے ہیں. دیکھیے, ملٹری کورٹس میں جنرل صاحب بھی جانتے ہوں گے, یہ اس سے بہتر بتا سکیں گے, پہلے ملٹری کورٹس میں کیسز کے جانے سے پہلے جو ہے پروونشل گورنمنٹس ان کو سفٹ کرتی ہے, اس کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں, پھر وہاں سے وہ جو مقدمے جو وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ ملٹری کورٹس کو ریکمینڈ ہوتے ہیں. ملٹری کورٹس کی ججمنٹ کے بعد بھی سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ ریفرنس ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ پٹیشن کی جا سکتی ہے, اس کو کیا جا سکے. میری اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق 100 کیسز میں سے آئی تھنک 7 to 8% کیسز صرف فارورڈ کیے گئے ہیں, باقی واپس بھیج دیے گئے ہیں. سارا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے, الٹیمیٹلی کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے, تباہ ہو چکا ہوا ہے. جب تک آپ ایک پرنسپل کرمنل جسٹس سسٹم اپنا امپروو نہیں کریں گے, اور اس کو اگر آپ اس بحث کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس میں جو مملکت کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز اٹس سٹیزنز, وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے ابھرتی ہیں, کہ کیا ہماری جو مملکت ہے ریپرزینٹڈ تھرو دی گورنمنٹ ان پاور, کیا وہ اپنے فرائض اور اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ پوری کر رہی ہے, جس کی وجہ سے جرائم ختم ہوتے ہیں, اور یا جرائم ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر سب لوگوں کو ایک جسٹ سسٹم کے اندر رہ کے اپنی زندگی ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے گزارنے کا آپشن مل رہا ہے, تو میں فیل کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ جرائم کی طرف نہیں مائل ہوگا. سر مجھے اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں توجہ کیوں نہیں جا رہی ہے سیاستدانوں کی کہ کرمنل جسٹس
سسٹم کو بھی بہتر بنایا جائے, کیونکہ جب 2 سال 4 سال یا 10 سال کی مدت ختم ہو جائے گی تو ایونچولی آپ کو امیڈیٹ سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم کیوں نظر انداز کریں؟ بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل صاحب, اب تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہم ہیومن اینگل کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم تو اگنور ہو ہی رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر اس پہ بھی بتائیں کہ اب تک جن لوگوں کی پھانسیاں ڈسکس کی جا رہی ہیں وہ نہ ذہنی طور پہ دہشت گرد تھے, نہ فزیکلی دہشت گرد تھے, نہ انہوں نے آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد. درست ہے, جو دہشت گرد تھے وہ تو ان میں سے آپ نے جیسے بھی رؤوف حسن نے بھی بات کی کہ وہ 7-8% ہیں جن کا ملٹری کورٹس میں کیسز بھیجے گئے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں وہ اپنی مرضی سے ٹرائل نہیں کرتے, ان کو جو بھیجا جاتا ہے اسی پہ ٹرائل ہوتا ہے, اگر نہ بھیجیں تو نہیں ہوگا. اچھا, اس میں ایک جو حکمت, اس میں جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ٹیررسٹ جو ہارڈن ٹیررسٹ ہیں ان کو ضرور سزا فوراً دے دینی چاہیے, کیونکہ ان کی 2 پرابلمس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جیلوں میں لمبے وقت تک پڑے رہیں تو وہ وہاں پہ لوگوں کو ریڈیکلائز کرتے ہیں, اس کے ایویڈنسز موجود ہیں. ایون ان یورپ, بیلجیم میں یہ چیز ہوئی ہے جہاں انہوں نے لوگوں کو سزائیں جلدی دی ہیں یا نکال دیا ہے, کیونکہ وہ جیلوں میں لوگوں کو, دوسرے لوگوں کو ریڈیکلائز کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیلیں توڑ کے نکل جاتے ہیں. ایک جیل جو دو ایک جیلیں توڑی گئیں اور 2 ایک کے آپ نے پکڑ لیے, اس کی جو پلاننگ وغیرہ کی تھی یا ایگزیکیوشن کی سٹیج آئی تو اس پہ آپ نے پکڑ لیا. اگر جیلیں توڑا کے نکل جاتے ہیں, سزاؤں سے بچ جاتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیررسٹ پھر جا کے ایکٹ آف ٹیررزم کریں گے اور اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ سزا سے بچ سکتا ہے. سو ٹیررسٹ کو آپ الگ کر دیں. دوسرے جو قصہ ہے, جو زیادہ تعداد ہے, جو بہت بڑی, جس کی فکر ہے ہمیں کہ وہ نارمل ان کا کوئی عام کرائم ہے, جو بیچارہ جیل میں پڑا ہے وہ نہ بھاگ سکتا ہے. ایک ہی سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ملٹری کورٹس بنے تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہارڈ کور ٹیررسٹ کو ہی ملٹری کورٹس کا ٹرائل دیں گے, لیکن اب اس کو جنرلائز کر دیا ہے. نہیں, جنرلائز نہیں کیا. وہ تو سلیکشن کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ, پھر فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ جو تو سر پھر اس کا مطلب ہے وہ کرائیٹیریا غلط ہے کہ اگر ذہنی طور پہ ایک شخص معذور ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے وہ میڈیکلی انفٹ ہے, وہ ٹیررزم میں آیا ہی نہیں. وہ ایسا کیس کوئی اینٹی ٹیررزم لا کے تحت آرمی نے ٹرائل نہیں کیا, ملٹری کورٹس میں نہیں کیا. وہ سول میں ہو سکتا ہے کہ سول جو ہمارے اینٹی ٹیررزم کورٹ بنے ہوئے ہیں ان میں کہیں ہوا. میں جو جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سول جوڈیشل سسٹم ہے, اس کی ستم ظریفی دیکھیں. جن لوگوں کو پھانسیاں اب ہوئی ہیں, اگر وہ آپ ان کا حساب لگا کے دیکھیں تو وہ 15 سے 17-18 سال تک جیلوں میں کاٹ چکے ہوئے تھے. یعنی ایک آدمی عمر قید آلریڈی, وہ جائز ہی نہیں رہتی. ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی عمر قید کاٹ چکا ہوا ہے اور اب آپ مور دین عمر قید. اچھا, اب ایسے کیسز کو پھانسی دینا تو بالکل ہی ظلم ہے. یہ جو تعداد آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے وہ لوگ ہیں جو 15 سے 17 سال تک جیلوں میں رہ چکے ہیں, اور آگے بھی یہ ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا اپیل سسٹم ہے وہ اتنا گندا ہے کہ سپریم کورٹ تک اپیل چلتے 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 لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بہت زیادتی ہے کہ اگر آپ اپیل ساری پوری اسی طرح نپٹائیں کہ ایک آدمی 17 سال تک جیل میں پڑا رہ گیا ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی دینی ہے, وہ بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کیسز میں تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھانسی دینے کا. سارا ایک تو یہ بتائیں کہ انصاف کی فراہمی کتنی کوشچنیبل ہے, اور ایک میں ایز این آبزرور آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جیسے سعودی عربیہ میں پھانسی ہوئی ہے, یہ سن کے بڑا نان سیریس سا محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ تو کرتے ہی ہیں. 1 سال 2 سال 3 سال تو ہمیں شاید اس کا سائیکولوجیکل قوم پہ اور دہشت گردوں پہ بھی افیکٹ نظر آئے کہ جی ایونچولی پھانسی ہو جائے گی. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جس نان سیریس آسٹینسبل نان سیریسنس سے یا رائٹ ٹو انفارمیشن کو امپلیمنٹ نہ کرتے ہوئے اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ ہماری معاشرے میں بھی ایگزیکیوشن کو ایبسلیٹلی ناٹ, کیونکہ ایک تو یہ ہو ہی نہیں سکتا بیکاز ہم سعودی عربیہ نہیں ہیں, ہم پاکستان ہیں, ہم ایک فرق معاشرہ ہے. اینڈ آئی تھنک ہم نے ان میں کراس کیا, بٹ I mean I don't think that we will ever go and be them. You know, I mean first of all میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں کبھی اتنے اچھے پینل پہ آئی نہیں جہاں پہ ایسے گیسٹ ہوں جو کہ اتنے ہیومینلی, اتنے نالجبل ہوں لیکن اتنے ہیومینلی بھی بات کریں. تو I really want to appreciate my fellow guests. It's a new experience for me to have such a nice panel, such a knowledgeable panel. Very kind of you, Sara. Thank you so much. دوسری چیز میں نے کہنا تھا, دیکھیں let's talk, جب ہم کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں صرف اور صرف پاکستانی کانٹیکس میں بات کرنا چاہتی ہوں بیکاز ہم نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, let's stick with the criminal justice reform والا point.
کرمنل جسٹس ریفارم میں پہلے بھی جنرل صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں شاید اسلامی سطح پہ یہ بات پبلک کو پسند نہ آئے کیونکہ قرآن میں بھی یہ پنشمنٹ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسلامک جورسپروڈنس میں صرف 2 جرائم کی اجازت ہے کیپٹل پنشمنٹ کی، ٹھیک ہے، اور وہ فساد فی الارض اور قتل کی ہے، وہاں پہ بھی معافی کا بہت زیادہ لکھا ہوا ہے. ہاؤیور پاکستان میں 27 سے زیادہ جرائم ہیں. اب انڈیپینڈنس کے وقت کم جرائم تھے، اب ہمارے بڑھتے جانے جرائم، ٹھیک ہے. 356 ڈیتھ سینٹنسز پر ایئر آر بینگ ہینڈیڈ آؤٹ، ٹھیک ہے نا، ان دا سیشنز کورٹ. سو یہ جو ہماری اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، بیکاز انہی کی وجہ سے انوسینٹ لوگوں کو، چاہے آپ چھوڑیں، میں تو بلیو کرتی ہوں نا کہ کیپٹل پنشمنٹ بالکل کام نہیں کرتی، کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے، اس کے لیے تو پوری دنیا میں جو ہے نا ڈیٹا بھی آ چکا ہے، پروف بھی ہو چکا ہے. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ کہیں چلیں جی کرتی بھی ہے، کام کرتی ہے، انوسینٹ کی سزا جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. ایک انوسینٹ بندے کو سزا دینے سے کسی معاشرے میں کوئی فرق نہیں آنا، اور یہی سب سے بڑی ہماری پرابلم ہے اس اور یہی جملہ سارا، یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے، یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس گروپ اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے رؤوف صاحب یہی بات کی دیٹ وی کین ناٹ پروٹیکٹ پاکستان بائی ایگزیکیوٹنگ وی کانٹ ڈو اٹ. شفقت حسین کا کیس لے لیجئے. شفقت حسین کا کیس کیا تھا؟ دیکھیے، اسلام کی بات کریں یا کسی کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں، اس میں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ کرمنل کو جاتا ہے، وہ اسٹیٹ کو نہیں جاتا. تو اسٹیٹ جب ایکسیکیوشنر تو بنتی ہی ہے، اگر ایک لیجٹیمیٹ ایکسیکیوشن کر رہی ہے تو اسٹیٹ ایک ایکسیکیوشنر تو بنتی ہوئی ہے، لیکن جب اسٹیٹ ایک مرڈرر بن جاتی ہے، جو میں فیل کرتا ہوں کہ شفقت حسین کے کیس میں پاکستان کی اسٹیٹ ایک مرڈرر کے طور کے اوپر سامنے آئی، تو اس کی سنوائی کہاں ہوگی؟ اس کی اپیل کہاں کی جائے؟ شفقت کے بعد اتنے جوونائلز ہیں جن کے ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں جو کہ جی میں آ رہا تھا، اس کے اوپر آ رہا تھا. تو جو آپ ذکر کر رہی ہیں نا، دیکھیے ایک ڈیٹرنس کے طور کے اوپر میں مانتا ہوں کہ ٹیرر ایک ایسا جرم ہے جس کی شاید مطلب ایٹ دی ڈان آف اسلام شاید یہ وہ فتنہ فی الارض ہے، اس کانٹیکس میں آتا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے. تو میں نہیں، آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن، میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے اس کے اوپر اوپائن کروں یا کچھ کروں، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہینیس، اس سے زیادہ کوئی اور زیادہ گریو قسم کا کرائم ہو نہیں سکتا. لیکن اس میں بھی میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ان کو جیلوں میں رکھنے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یا آپ کی جیلیں بریک ہو جاتی ہیں، اس کے جو فیکٹرز ہیں ان کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اگر آپ ان لوگوں کو ریفارم کر کے معاشرے میں واپس بھیجیں اور وہ اپنے ہی میسج جو کہ انہوں نے غلط میسج عوام تک پہنچایا ہے اس کو نلیفائی کریں. یہ ہے ساری دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، ساری دنیا میں جو پیپرز لکھے گئے ہیں، ساری دنیا میں جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، وہ اس کے اوپر بیسڈ ہیں کہ ایک کرمنل جب جا کے کرائم کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے یا میرے یا کسی اور ایسے شخص سے جو کہ کرائم میں انوالو نہیں رہا ہوا اس کے کہنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا. تو جو ریورس پروسیس میں جا رہی ہے دنیا سارا کچھ، اور میں فیل کرتا ہوں کہ آئی تھنک دا اسٹیٹ آف پاکستان شوڈ امیڈیٹلی لک انٹو دس، اور اس کی جو افیکٹونیس ہے اس کو ری گیج کریں اور دیکھیں کہ کیا ان کے اوپر ہم اگر عمل کرتے رہے تو اس سے کیا جرم کم ہوگا، ٹیرر کم ہوگا. یا ایک اور ایلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں یہاں، جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ ایک ٹیرر وار یہاں ایز اے ری ایکشن ٹو امریکن پریزنس لڑی جا رہی ہے. تو جو ہمارا ایک قبائلی سسٹم ہے پاکستان کے بہت سارے خطوں میں، وہاں جب ایک بندے کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک بدلہ لینے کا جو عنصر ہے اس سے یہ قوم جو ہے وہ اس میں بہت بڑا عنصر اس کا شامل ہے. کسی اور ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں کریں گے تو بدلہ لینے والا عنصر کبھی اس کے دماغ سے نکلے گا ہی نہیں. تو مطلب ایک قتل کے بعد پتہ نہیں 75-100 قتل اور ہوں گے. یہ بہت بڑا ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل صاحب، بین الاقوامی تنظیم ریپریو اور جسٹس پروجیکٹ جن سے سارا کا بھی تعلق ہے، وہ دونوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جنہیں پھانسی دی جاتی ہے وہ اکثر غریب اور کمزور ہوتے ہیں. دونوں نے اپنے اپنے لیول پہ بات کی ہے. سر، یہ امپریشن پاکستان کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ ریاست کا جو ذمہ داری ہے ریاست کی، وہ یہ ہے کہ ایک اگریوڈ ہے اور ایک ہے جو کہ کرمنل ہے. اب ایک شخص بے گناہ مارا گیا، قتل ہوا، جس نے قتل کیا اس کے بارے میں ہم اگر سارا دل میں جذبہ رکھیں، رحم رکھیں،
تو اس بیچارے کو کون انصاف دے گا؟ چنانچہ آپ کے دین نے یہ ایک بڑی سہولت رکھی ہے کہ آپ ان کے درمیان میں تصفیہ ہونے دیں. اور جب خود ایک آدمی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک ماں ہے جس کا بچہ کسی نے قتل کر دیا، اب وہ ماں کہتی ہے جی مجھے انصاف ملے. سر لیکن اگر برین واشڈ کمیونٹی اس مسئلے میں آ جائے، نہیں وہ برین واش والا تو قصہ الگ ہے. تصفیہ والی چیز نہیں بطور برین واش والا قصہ تو الگ ہے. ٹیررزم جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کو آپ نے کمپریہنسو طریقے سے ڈیل کرنا. اس میں صرف پھانسیاں یہ قصہ نہیں ہے. اور پھانسیاں جو مل رہی ہیں سارا ایک سیکنڈ ذرا میں بات کر لوں. جو پھانسیاں دی جا رہی ہیں اس میں وہ ملٹری کورٹس کے ذریعے جو تھوڑی بہت دی گئی ہیں وہ تو 6-7% ہے، باقی تو سارے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ادھر بھی سسٹم یہ ہے کہ آپ ان سب کو انٹرن سینٹر میں لے کے، انٹرنمنٹ سینٹر جو آپ نے بنائے ہوئے انٹرنمنٹ سینٹرز میں ان کو رکھتے ہیں. وہاں پر وہ لوگ ہیں جن کو شفٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایکٹیولی انوالو نہیں رہے ہیں ٹیررزم میں، انہوں نے کوئی مرڈر نہیں کیا، کچھ نہیں، تو ان کو وہ جو برین واش ہوئے نظر آتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. اور بہت ساری دنیا گئی ہے، اس کی لسٹیں موجود ہیں جہاں لوگوں کو انہوں نے ریہیبلیٹیٹ بھی کیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہم ایک ایسی جنگ میں سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا ہے جہاں آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں جنگ، وہ نہیں چاہتے کہ جن کو ہم نے پکڑا ہے وہ دوبارہ واپس آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں. پالیسی ہمارے کام آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، جنگ اپنا ایک رخ لیتی ہے. جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے وہ اپنا رخ لے گی. اس میں جیسے رؤف حسن نے امریکن فیکٹر کی بات کی، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ ان کو کاؤنٹر کریں تو تب جا کے وہ کمپریہنسولی اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اس میں صرف یہ سزا کا ایلیمنٹ ہی نہیں ایک چیز، لیکن جو عام آدمی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ 2 سال بعد ایک ٹیررزم کا قصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھانسیاں تو چلتی رہیں گی. اصل جو 8,000 آدمی آپ کے لوگ جو بند ہیں جیلوں میں، وہ ٹیررسٹ تو نہیں ہیں سارے. سزائے موت تو صرف یہ جن کو ٹیررزم میں بھی وہ تو سزائے موت دے کے چلے گئے. یہ لوگ وہ ہیں جو عام قسم کے، کوئی قتل میں ملوث ہے، کوئی کسی اور، اچھا ایبڈکشنز کے کیسز ہیں، ایبڈکشن میں بھی سزائے موت ہے، ریپ کے کیسز ہیں جن میں سزائے موت ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک کوشچن یہ اٹھتا ہے جو کہ میں بھی سارا کا جواب لے کے آپ کے پاس آؤں گی کہ کیا ہم پہلے، میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ اس میں آپ کے پاس سسٹم موجود ہے. دیکھیں مرسی پٹیشن جاتی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے پاس. مرسی پٹیشن کے اوپر وہ جو فیملیز دونوں ہیں ان کا اگر معاملہ آپس میں طے ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. دوسرا، جن لوگ جو پرولونگ پیریڈ کے لیے جیلوں میں بیٹھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ان کی کنورٹ ہو جانے چاہیے. تو سر یہ کیا اتفاق کی، میں آپ پہ آؤں گی کہ یہ کیا اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ 8,000 لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ جیلوں میں ہیں اور سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان میں زیادہ تر ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ پھانسیاں دیتے وقت پتہ چلا تھا کیونکہ اس وقت یہی تاثر کریٹ کیا گیا. کوئی بھی وہی کنفیوزڈ اسٹیٹ آف سیکیورٹی تھی. جی سارا، یہ ایکٹیولی حکومت نے یہ نیریٹو پبلک میں ڈالا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ این اے پی کے جو سب سے پہلے اے پی ایس کا جو حادثہ ہوا ہے اس کے 24 گھنٹوں سے سب سے پہلے جو اعلان ہوا ہے این اے پی کا کہ پہلی چیز پہ وہ پھانسیوں پہ ہوا ہے. یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. یہ غریب لوگوں کی جن کی آوازیں نہیں ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی جانیں لے جانی میکس نو ڈفرینس. ایک طرف ٹیررزم کے تھرو بھی ہماری جانیں جا رہی ہیں غریب پاکستانی شہریوں کی. میں نے تو نہیں دیکھا کہ گلبرگ یا کینٹ یا ڈیفینس میں ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ گلبرگ یا کینٹ یا ڈیفینس، کراچی ڈیفینس کے لوگ جب عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو ان کے وکیل بھی بہتر ہوتے ہیں، ان کو سزائے موت نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. سو یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی. اینڈ یہ جو ریزن کہ ہم یہ پروگرام اور یہ ہم نے رپورٹ بھی کی ہے اور یہ فگرز عوام کے سامنے رکھے اس لیے کہ یہ لنک پلیز ٹوٹ جائے کہ یہ نیریٹو اب اس کو بیری کر دینا چاہیے. سارا پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان شاید ہینڈل نہیں کر پا رہی ایگزیکیوشن کی پالیسی ٹھیک ہے، اس کو اس نظریے سے بھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایگزیکیوشن کی پالیسی ٹھیک ہے لیکن اس پالیسی کا تاثر باہر کیا جا رہا ہے، اس پالیسی تک رسائی ہم کتنا دے رہے ہیں میڈیا کو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو، اس ہینڈلنگ میں پرابلم کی وجہ سے اگر ایک ایسا اقدام کیا بھی جا رہا ہے جس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں فار ادر ریزنز. ٹیررزم 2010 سے جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس پاکستان میں ڈکلائن کر رہے ہیں ایکچولی، اور ان کے بھی فگرز یہی شو کرتے ہیں they've been declining and that's because of other factors جس طرح ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں. ایگزیکیوشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، آف کورس اس کی بہت بڑی ریمیفیکیشنز ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ملک انٹرنیشنل لاء میں سزائے موت دینا ایک ملک کا حق ہے، وہ اللیگل نہیں ہوتا ہے انٹرنیشنل لاء میں. لیکن انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل ٹریٹیز میں جو سب سے وائڈلی سائن ٹریٹیز ہیں ان میں یہ نہیں کہتے آپ سزائے موت نہیں دے سکتے کسی ملک کو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سزا دینی ہے
تو آپ کے سیف گارڈز پروسیجرل سیف گارڈز ہونے چاہیے, یعنی کہ یو بیٹر بی شیور کہ آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ ایشوز نہ ہوں. اب اس کا یہاں پہ ہم حکومت ہماری بھی پکڑی جاتی ہے, کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ہماری پرابلمس کیا ہیں, اور یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جب ہم نے سائن کی ہوئی ہیں اور ان کی بنیاد پہ ہم $3 بلین کا ٹریڈ کر رہے ہیں, تو پھر اس کی ریمیفیکیشنز ہوں گی. دیکھیں ابھی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں یونائٹڈ نیشنز کی ہم نے اپنی سیٹ لوز کر لی ہے, جو ہم پچھلے کتنے سالوں سے ہمارے پاس تھی. سو آف کورس ریمیفیکیشنز ہوگی, اس کی ٹریڈ پہ بھی ریمیفیکیشنز ہوگی, بیکاز آپ بالکل اسی پوائنٹ پہ ایگزیکٹلی یو رائٹ. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد GSP پلس اسٹیٹس پہ بھی آئیں گے اور رؤف حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ یورپین یونین کو ناراض کرنا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. اس پوائنٹ پہ ایک بریک, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. رؤف حسن صاحب, یہ GSP پلس اسٹیٹس یہ تو افیلیٹڈ اس بات سے ہے کہ آپ ہیومن رائٹس پہ کتنا بہتر کام کر رہے ہیں, پھر سزائے موت سے پابندی اٹھا دینا یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک منٹ دیں گے آپ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے. دیکھیں میں 2-3 آپ کو صرف ایک انسٹنسز پرووائڈ جو ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. آپ اگر رورل ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں جو آپ کا لینڈ لارڈ ہے جب وہ قتل کرتا ہے تو قتل کا مقدمہ اس کے خلاف درج نہیں ہوتا بلکہ اس کے مظاہرے کے خلاف ہوتا ہے اور وہ پھانسی پہ چڑھتا ہے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ابھی پچھلے 2-2.5 مہینوں میں ایک کیس ہوا ہے. ایک MNA ہے, سٹنگ MNA رولنگ پارٹی کا MNA ہے, اس گاڑی چلا رہا تھا, اس کی گاڑی کے نیچے غریب چوکیدار جو تھا بیچارہ وہ آ کے مر گیا, اور اس کا کیس جو ہے وہ اس کے ڈرائیور کے خلاف ہوا. کل عدالت نے انیشل ہیئرنگ کے بعد کہا ہے کہ کیس رجسٹر کریں اس سٹنگ MNA کے خلاف. دیکھیے ڈیریلیکشن آف جو جسٹس ہے وہ تو انیشل سٹیجز کے اوپر ہی شروع ہو جاتا ہے, آگے کی تو بات ہی مت کریں آپ. تو دیکھیے اسٹیٹ جب تک انشور نہیں کرتی کہ اس کے ہر فرد کو, ہر سٹیزن کو پورا ایکسس مل رہا ہے ٹو اپرچونیٹیز ان دا جسٹس سسٹم, اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹلی ٹریٹ ہو رہا ہے اور اس کو پوری اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, اس وقت تک اسٹیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایکسیکیوٹ کرے. یہ آ گیا. دوسری بات ہے جی بالکل آپ کا سوال جو ہے بالکل, اور وہ چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہوں گے. میں آئی ایم پرسنلی پریوی ٹو دی یورپین یونین, یہاں ان کے ساتھ میں کام وام بھی ہے, میرا کوئی انٹریکشن بھی ہے. وہ تقریباً پچھلے 1 سال میں 3 یا 4 دفعہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کر چکے ہوئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ یہ ختم کر دیں. ادروائز جو ہم نے آپ کو جو بینیفٹس دیے ہیں خاص کر GSP پلس کے انڈر وہ دیے ہیں, ہم آپ کو وڈرا کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جیسے کہ سارا نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آپ ہیومن رائٹس کمیشن میں یونائٹڈ نیشنز کی آپ اپنی سیٹ کھو چکے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, شاید سارا بتا سکے کہ کتنی ہے, لیکن سال سے یہ سیٹ پاکستان کے اوپر. اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹیرر کے خلاف ایک لڑائی لڑ رہے ہیں, اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہماری لڑائی ہے, ہماری ایگزسٹینشل وار ہے وہ. اس کے لیے ہمیں ایک پازیٹیو امیج کی ضرورت ہے دنیا بھر میں. ہم خواہ یہ کام ہم بڑی آسانی سے ہم اس کو ہم ایک بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, اور اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو ہماری ٹیرر کی وار کی افیکٹونیس جو ہے نا اس کے اوپر بھی پوٹینشیل ہے کہ وہ بھی نیگیٹولی افیکٹ ہو جائے. تو یہ بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب صاحب, ڈو یو تھنک کین وی افورڈ ٹو ہرٹ آور امیج انٹرنیشنلی ایٹ دس پوائنٹ؟ نہیں دیکھیں, یہ تو پازیٹیو امیج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ہماری بہت زیادہ, کیونکہ انڈیا ہمیں بہت سالوں سے یہ پینٹ کر رہا ہے کہ پروجیکٹ کرتا ہے ایسے کہ وی آر دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم. اس کا مطلب ہے کہ وی آر رuthless پیپل, وی آر بروٹل, ہم ہر جگہ جا کے دھماکے کروا دیتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنا امیج امپروو کریں. اس میں ہمیں جتنا بھی ہیومن رائٹس کا اینگل ہو, جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیولائزڈ نیشن ہم نظر آئیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سر کیا اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس پروسیجر کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنا دیں پھانسیوں کے نظام کو, کہ اگر پھانسی ہوئی ہے تو ایگزیکٹلی کیوں ہوئی ہے, تو شاید یہ سوال بھی نہ اٹھے. ریشنل بھی, جلدی فیصلے ہونے. میں تو پریشان ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ 17 سال آدمی اندر بند کر کے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے, وہ تو بہت زیادتی ہے. نہیں, اور 17 سال سے وہ ڈیتھ رو کے اوپر ڈیتھ پنشمنٹ کا انتظار کر رہا ہے, وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, پھر آپ اس کو لٹکا دیتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشل سسٹم ہمارا جو ہے اس میں کچھ اور بھی ایک چیز جانتے ہیں, کیونکہ جو قانون ہے اس کا غلط استعمال بھی بہت ہے. مثال کے طور پہ ایک فیملی میں ایک آدمی قتل ہوتا ہے, اور جنہوں نے قتل کیا ہے وہ اس فیملی کو پتہ ہے کہ ایک آدمی اس میں قتل میں ملوث ہے, لیکن جب FIR درج کرائی جاتی ہے تو اس میں 10 آدمی پورے خاندان کا نام لکھوا دیا جاتا ہے. اب وہ مجبور ہے, جو FIR لکھی جائے گی وہ مجبور ہے.
بعد میں اگر وہ 6 سال بعد 7 سال بعد اگر وہ چھوٹ بھی جائیں, ان پہ ثابت ہو جائے کہ نہیں, تو وہ 6-7 سال ایک کنبہ پورا رگڑا کھاتا رہتا ہے. اچھا, اب یہ کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا سنا کہ جب اگر جھوٹا مقدمہ کسی پہ کیا گیا ہے اور وہ بعد میں پتہ چلے جھوٹا ہے, تو جھوٹا مقدمہ کرنے والے کو اس کی سزا ملی. صرف ایک آدمی کو 6 سال بعد بری کر دینا کہ اچھا نہیں آپ کا تعلق نہیں ہے قتل سے, لیکن اس کی 6 سال جیل کی زندگی کون واپس لائے گا؟ تو وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو, وہ بھی ہیومن رائٹ کی اتنی ہی سیریس وائلیشن ہے. اگر کسی کو سزا ملے کہ بھئی تم نے ان 6 کو کیوں انوالو کیا تھا غلط اس پہ کر کے, تو وہ آئندہ کو سوچے گا اس چیز کو کہ بھی مجھے بھی سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, ویری شارٹ یو ہیو ٹو وائنڈ اپ. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے اوپر ہینگنگ فیلڈز, اس میں ایک میں ہیومن ایلیمنٹ ذرا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی فرگیٹ کہ کس نے یہ کہا تھا, البرٹ کیمیو نے کہا تھا, یہ کس نے کہا تھا, کہتے دیکھیے جو ایک شخص قتل ہوتا ہے وہ کوئی مطلب جسٹیفائبل بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے, تو وہ تو اس کو قتل کر دیا جاتا, مر جاتا ہے وہ. لیکن جو قاتل ہے جس کو آپ جیل میں رکھتے ہیں, مثلاً جنرل صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ 17 سال سے وہ اپنی ڈیتھ, اپنی کیپٹل پنشمنٹ کا انتظار کر رہا ہے, تو وہ ہر لمحہ مرتا ہے, وہ 17 سال ہر لمحہ مرتا ہے. تو آپ اس کی جو کیپٹل پنشمنٹس جو آپ نے کی ہیں امپلیمنٹ, اس کو کاؤنٹ کر لیجئے, اٹ ٹرانز انٹو بلین. تو اس نے یہ کہا تھا, جو ہیومن لیول کے اوپر نے کہا تھا کہ ایک ڈسپروپورشنیٹ پنشمنٹ ہے. For one قتل this man has to die a million times. So یہ ایک بہت بڑا Agreed. سارا, how would you conclude this کہ سزائے موت کا قصہ پاکستانی سوسائٹی, اسٹیٹ پالیسی, سیکیورٹی کو کس طرف لے کے جائے گا؟ سزائے موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو پہلی چیز میں یہ کہوں گی کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن سزائے موت جس طرح پاکستان میں پریکٹس کی جا رہی ہیں, اس میں دھڑا دھڑ انوسنٹ لوگ ہیں. انصار بنی ٹرسٹ کے کوئی چند سال پہلے کے فگرز تھے کہ close to 60% آف پیپل آن ڈیتھ رو آر انوسنٹ. ہمارے معاشرے میں بھرپور پرابلمز ہیں, پولیس میں بھرپور پرابلمز ہیں. جب تک ہم ان کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہمیں حضرت عمر کی مثال پہ چلنا چاہیے. جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنے والی تھی وہ ہم نے سسپینڈ کر دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے نا, کہ اگر میں معاشرے میں کھانا نہیں دے سکتا تو میں آپ سسپینڈ کرتے. ہم اپنے ہی مذہب کی طرف دیکھیں اور اپنی ہی کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں. تب تک یہ نہیں ہونی چاہیے سزا. ایک اسٹیٹ کی جو انا ہوتی ہے, جو عزت ہوتی ہے, وہ اپنے ہر ایک شہری کی جان سے آتی ہے اور اس کی جان کی رسپیکٹ سے ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جانے کے لیے. ناظرین, ایک مثال آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ آج ہی کی خبر ہے کہ امریکہ میں 43 سال کے بعد ایک شخص کو قید تنہائی سے آزاد کروا دیا گیا, اس کو رہا کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی مثال ہو سکتی ہے جس سے ہم ری وزٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں سزائے موت کے حوالے سے 27 دفعات موجود ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ 27 دفعہ تو سوچیں کہ یہ فیصلہ آپ کے معاشرے کے لیے بہتر ہے یا نہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.